पंजाब और KPK में इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसी हुक्म के तहत आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 तारीखें मुकर्रर की और उन्हें सदर पाकिस्तान की मंजूरी के लिए भेज दी। पंजाब के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में तारीख तजवीज़ करेगा, तैयारी शुरू करेगा और इसका ऐलान सदर पाकिस्तान करेंगे। इस तरह से ये मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा और हुक्म सदर पाकिस्तान का होगा। इसी पस मंज़र में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 तारीखें तजवीज़ की, सदर पाकिस्तान को मरासला भेजा, जिसके जवाब में सदर पाकिस्तान ने फौरी तौर पे 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शंस कराने का ऐलान कर दिया और तारीख का ऐलान किया। दूसरी जानिब गवर्नर KPK ने इस हवाले से किसी किस्म का फ़ैसला नहीं किया है। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ के गवर्नर पर आइन की खिलाफ वर्जी की बात की थी। अपने हुक्म में लिखा था कि गवर्नर KPK अब तक तारीख ना दे के आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, मगर उसके बावजूद आज तक गवर्नर KPK ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया है। ये आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिसमें पंजाब में इलेक्शंस का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तजवीज़ करदा तारीख पर यानी कि 30 अप्रैल को सदर पाकिस्तान ने मंजूर किया है और उसका ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब एक और बड़ी गंभीर सूरत हाल पैदा हो रही है। हुकूमत जो कि पहले ही सरतोड़ कोशिश कर रही थी कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर ना हो, आइन की जो जिम्मेदारी है, आइन की पासदारी, इस हवाले से हुकूमत की पोजीशन ये थी कि वो इसकी मज़ाहमत करेगी। उसका कहना ये था कि वो इलेक्शन नहीं कराना चाहती अभी, और इसका बारबला इजहार हुआ था और यही वजह था कि असम्बलीज़ तहलील होने के बावजूद, पंजाब और KPK के असम्बलीज़ तहलील होने के बावजूद कोई ऐसी काविश, कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी जिसमें 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से किसी किस्म की हुकूमती या जो केयर टेकर्स गवर्नमेंट हैं वो कोई तैयारी कर रहे हों, या गवर्नर्स जो हैं वो किसी सूरत से इस सिलसिले में कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे। और यही वो पस मंज़र था जिसमें मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया, जहाँ 3-2 की अक्सरियत से ये फ़ैसला सामने आया और अब इस पर अमल दरामद की सूरत हाल है। मगर आज इस सिलसिले में ये कैफियत मज़ीद गंभीर हो गई, बल्कि बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई, क्योंकि आज हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिना लगी लिपटी इस बात का ऐलान किया कि हुकूमत इलेक्शन अभी नहीं कराएगी। कम अज़ कम उनके तय उनके मुताबिक उनका बहरहाल ये जुमला ज़रूर था कि PDM की हुकूमत इस सिलसिले में फ़ैसला करेगी, मगर वो 2 टोक अंदाज में कह रहे थे कि ना माशी तौर पर, ना टेक्निकल तौर पर, ना उनके हवाले से किसी सूरत से मुमकिन है कि इलेक्शंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक और आज की मुकर्रर करदा तारीख के मुताबिक हो सके। इलेक्शन की तारीख मुकर्रर होती ही इस हवाले से हुकूमत की इस ज़िम्मेदार शख्सियत का इसको मुस्तरद कर देना यकीनन एक बहुत अहम अमल है। डार साहब ने यह भी नहीं बताया कि किस जगह लिखा है, कौन सी तरमीम में ये लिखा है कि केयर टेकर्स गवर्नमेंट 90 दिन से ज़्यादा रह सकती है, वो इक़्तिदार में रह सकती है, वो निज़ाम हुकूमत चला सकती है सूबों का। आखिर ये इसके लिए भी तो किसी कानून की, किसी आइन की, किसी तरमीम की ज़रूरत होगी। और फिर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है जिसको कि आज मुस्तरद कर रहे थे इसहाक़ डार साहब। इस पूरे मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हम ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। पहली बात तो ये कि आज इलेक्शन कमीशन ने अमल किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, 2 तारीखें तजवीज़ की, सदर पाकिस्तान को भेजी। सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की तारीख दे दी और जैसे ही ये तारीख आई, आपने अभी सुन लिया, वज़ीर ख़जाना ने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। साहब 2 टोक बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा PDM फैसला करेगी, मगर इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए, अगर उन्होंने मुस्तरद कर दिया, वो मैं नहीं समझता कि कोई वज़ीर या कोई आदमी इस मुल्क के कानून के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हिसाब से इसको रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया, वो बाइंडिंग है। अगर आप समझते हैं उसमें कोई इबहम है, आप रिव्यू डाल दीजिए, लेकिन आपके मिनिस्टर साहब ने, जो लॉ मिनिस्टर ने कहा था ये तो 4-3 से फ़ैसला हमारे फेवर में आ गया, हम ना रिव्यू डालेंगे ना कुछ डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही है कि केयर टेकर का पीरियड 90 दिन से नहीं आगे जा सकता, लेकिन यहाँ एक स्पेशल सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ी सी लचक दे दी। लेकिन ये बात क्लियर है, 90 डेज़ केयर टेकर, वरना तो आप केयर टेकर अक्टूबर तक ले जाएंगे। अब अगर फ़र्ज़ करें, अगर ये जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब के फरमा रहे थे कि जी KP के गवर्नर इज़ बाउंड, पहले ही आप उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आ चुके हैं कि उन्होंने गैर आइनी बात की। अगर वो अब नहीं करते
تو وہ مرتکب ہوں گے وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کے، پھر اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں۔ اچھا، اب اس سلسلے میں ایک تو دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ ہو یا عدلیہ ہو، اس کے حوالے سے ایک پوری تحریک چل رہی ہے جو حکومت کی جماعتیں چل رہی ہیں، عوامی جلسوں میں اس کا بڑا ذکر ہے، مگر اس فیصلے کے حوالے سے ایک نئی توجہ آئی تھی جو اس کے فیصلے آنے کے چند منٹوں کے اندر ہی آ گئی تھی کہ یہ فیصلہ جو گو کہ فیصلے میں تو لکھا ہوا تھا کہ 3-2 کا فیصلہ ہے، اور جو 2 جج صاحبان کے جو نوٹس تھے وہ اس کیس کے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا تھا عدالت نے، لیکن بہرحال حکومت نے اس کی تشریح کی کہ یہ تو 4-2 کا فیصلہ ہے۔ بالکل غلط ہے جی، دیکھیے کورٹ میں یہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے وہ جو ان کے نوٹس تھے اگر وہ حصہ بھی بنا دیں، اس بینچ آپ خود بتائیے کامران صاحب کتنے لوگ ججوں نے یہ کیس سنا، ریکانسٹیٹیوٹ آرڈر آف دا کورٹ 27(2) کا آپ دیکھیے، وہ آرڈر آف دا کورٹ از دیٹ کہ بینچ از ریکانسٹیٹیوٹیڈ، یعنی وہ جو فیصلہ 23 سال کو جو نوٹ لکھے اس وقت بھی تو وہ جو میجورٹی کے جج، وہ تو پھر بھی مائنورٹی میں تھے اس دن، میجورٹی ججز جو تھے انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ کیس چلے گا، اگر ان کا نوٹ، اگر انہوں نے اس کو نوٹ کا اپنا حصہ بنا دیا، یہ تو نہیں ہوتا کہیں سے ججمنٹ لے کے اس کو اپنے ساتھ کر لیں، اسٹل دے آر، اور ان 5 نے سائن کیا ہے اس کو سارے فیصلے کو، لیکن یہ لکھا کہ ہم اپنا ڈسینٹنگ نوٹ دیں گے۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب 23 تاریخ کو یہ بینچ ٹوٹی تھی تو اس میں پھر 9 ججز کے سگنیچرز تھے کہ جس کے بعد یہ ٹوٹ گئی، اور پھر چیف جسٹس کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ نئی بینچ اور آپ یہ بتائیں کامران صاحب، ان لوگوں نے اپنا ایک ویو دیا تھا، کیس ابھی چلا نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا یہ کیس، میرے حساب سے ان کے معزز جج صاحبان جو تھے انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ یہ بنتا نہیں، ایک جج صاحب نے کہا کہ فل کورٹ ہونا چاہیے، کسی نے کہا جو بھی کہا، لیکن آپ بتائیں کبھی اس کا ایسا ہوا ہے کہ 2 جج جنہوں نے کیس ہی نہیں سنا ہو، ان کا فیصلہ کہیں سے لے کے وہ کہہ دیں کہ جی وہ فیصلہ ہو گیا؟ 5 لوگوں نے سنا فیصلہ، کیس سنا، وہی فیصلہ کریں گے۔ اب یہ بتائیے کہ اس کی ایک صورتحال پیدا ہوگی، ایک تو کے پی کے گورنر نے نہیں دیا جی، وہ تو اعلان ہی نہیں کیا، دوسری جانب حکومت کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ ہم نہیں کریں گے، اوبویسلی اب جب الیکشن کمیشن وہاں جائے گا اپنی تیاریوں کے سلسلے میں تو حکومت کی طرف سے تو آج یہ اعلان ہو گیا ہے، اس کا فالو اپ ایکشن کیا ہوگا؟ فالو اپ ایکشن ہوگا، کوئی بھی آدمی کنٹیمپٹ فائل کر سکتا ہے کورٹ میں، آنریبل سپریم کورٹ میں کوئی کنٹیمپٹ فائل کرے، وہ کہے کہ جی آپ کے حکم کی عدولی ہو رہی ہے، حکم عدولی ہو رہی ہے، جو آپ کا ایک کلیئر فیصلہ تھا، الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ جی میں تیار ہوں، میں نے تاریخ بھی دے دی، مجھے فنڈز نہیں مل رہے یا مجھے سیکیورٹی نہیں دی جا رہی یا آر اوز نہیں۔ اور دوسری بات موسٹ امپورٹنٹ، آرٹیکل 220 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ کہتا ہے کہ آل اتھارٹیز will act in aid and support of the election commission of Pakistan۔ آرڈر میں بھی لکھا ہے، وہ لکھا ہے، لیکن آرٹیکل 220 لاگو کرتا ہے مجھ پہ، آپ پہ، سب پہ، کہ یہ وہ الیکشن کے مدد کریں گے الیکشن کمیشن کی، تو اگر یہ الیکشن کمیشن کے کام میں خلل ڈالیں گے یا اس کو نہیں ہونے دیں گے تو یہ آئین کی ٹوٹل وائلیشن ہوگی۔ لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں تو مطلب آئین کی تو کوئی پاسداری یہاں رکھ ہی نہیں رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد اس کا مزید ہم جائزہ لیتے ہیں۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، الیکشن کی تاریخ کا ایک جانب اعلان ہو گیا ہے، کے پی کے گورنر اعلان نہیں کر رہے، حکومت کی جانب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، نہیں ہونے سکتے، اور یہ انہوں نے واضح طور پہ آج یہ بات کر دی ہے، الیکشن کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے۔ ویلکم بیک۔ جیسے کہ ذکر ہو رہا تھا وقفے سے قبل، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے عام انتخابات سے متعلق آج کم از کم اس کی تاریخ آ گئی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے پنجاب انتخابات 30 اپریل کو کرانے کا اعلان کر دیا، جبکہ کے پی کے حوالے سے گورنر کے پی کے کی خاموشی برقرار ہے، گو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں صراحت سے ذکر تھا کہ اب تک اعلان نہ کر کے انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آج تک بھی اس کا اعلان نہیں ہوا ہے، گو کہ آج ان کی جانب سے لگتا ہے، ان کی جانب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ گورنر کے پی کے الیکشن نہیں کرا سکتے ابھی، بلکہ اکتوبر نومبر تک بھی نہیں کرا سکتے، مگر اس سلسلے میں ابھی گورنر کے پی کی جانب سے سرکاری طور پہ کچھ خبر نہیں آئی ہے۔ اس سے قبل آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے احکامات کی بنیاد پر صدر مملکت کو باقاعدہ خط بھی لکھ دیا تھا۔ خط میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے صدر پاکستان کو 30 اپریل سے 7 مئی کے درمیان کے انتخابات کی تجویز دی تھی، اور جس میں آپ نے دیکھ لیا کہ صدر پاکستان نے اس کو قبول کیا اور 30 اپریل کی تاریخ دے دی۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی تیاریاں بھی شروع کر دی ہے، بھرپور انداز سے تیاریوں کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ابتدائی رقوم جو چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے وہ رقوم بھی اویلیبل ہیں، مگر اب بہت ساری تیاریاں ہیں۔
اگلے 30 اپریل تک الیکشن کرانا، پنجاب کی حد تک تو کم از کم یہ طے ہے۔ اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈا، اور عدیل بڑائچ ہمارے بیورو چیف ہیں اسلام آباد میں۔ صرف پہلے الیکشن کمیشن کے حوالے سے عدیل بڑائچ صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ کتنی دل جمی سے، کتنی محنت سے اور کتنی پوری تیاری کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا اب 30 اپریل کی الیکشن کی تیاری کر رہا ہے، پنجاب جس کی تاریخ اس کو مل گئی ہے؟ کامران صاحب، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے کہ پہلا مرحلہ جو پہلا قدم ہے اٹھایا اور ڈیٹ تجویز کی، اور اس کے بعد اب الیکشن شیڈول 1-2 دن میں آ جائے گا۔ الیکشن شیڈول کی حد تک اور جو کام سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کرنے تھے اس میں تو الیکشن کمیشن نے وہ اپنا کام کر دیا، لیکن الیکشن کمیشن ڈیپینڈنٹ ہے بہت زیادہ کچھ معاملوں میں حکومت کے اوپر، اور ایون کچھ معاملوں پہ جو جوڈیشری ہے اس کے حوالے سے بھی، جس میں ابھی تک ریٹرننگ افسران کے تقرر کے حوالے سے ابھی تک لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے جو کہا گیا کہ جوڈیشل آفیسرز جو ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے، تو ایسے میں الیکشن کمیشن اس وقت تذبذب کا شکار ہے کہ جو حکومتوں کے ماتحت اس وقت بیوروکریسی ہے اس میں سے ریٹرننگ افسر لیے جائیں۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ریٹرننگ افسر تعینات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس کے بعد پھر انتخابات کے حوالے سے انگلیاں اٹھ سکتی ہیں کہ جو نگران حکومت اور جو یہاں پر بیٹھی پی ڈی ایم حکومت ہے اس کے براہ راست اس کے زیر کنٹرول آتے ہیں وہ۔ تو ابھی تک جوڈیشری والا معاملہ جو ہے حل نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ 5 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت موجود ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو 20 ارب روپیہ اس حوالے سے 20 ارب کے مزید جو اسے چاہیے، الیکشن کمیشن نے وزارت خزانہ کو ایک مرتبہ پھر اب خط لکھنا ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزارت خزانہ کی طرف سے جو کہ پہلے بھی معذرت کی گئی، اور اس وقت اسحاق ڈار صاحب نے آج جو جسچر دیا ہے اس حوالے سے تشویش ضرور پائی جاتی ہے کہ کیا وزارت خزانہ یہ رقم ریلیز کر دے گی، اس میں تعاون کرے گی یا نہیں کرے گی۔ علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پولنگ سکیم ہے وہ کافی حد تک الیکشن کمیشن نے جو پولنگ سٹیشنز ہیں، پولنگ سکیم ہے، اس پہ اوورال ان 2 صوبوں سے ہٹ کے ورکنگ کر رہی ہے، لیکن ابھی جو ریٹرننگ افسران والا جو معاملہ ہے، جو شیڈول میں داخل ہو جانا ہے اس کے بعد، تو ابھی تک ریٹرننگ افسران والا معاملہ تاحال فائنل نہیں ہوا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی وزارت داخلہ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو صوبائی حکومت پنجاب کی جو ہے اس کو بھی لکھا جائے گا۔ تو وزارت داخلہ کے جو ذرائع بتاتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان کی جانب سے جو عذر پیش کیا گیا تھا سیکیورٹی کے حوالے سے، تو اگر وہی جو ہے دوبارہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد برقرار رہتا ہے تو ایسے میں پریشانی ضرور پائی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس بات کی تشویش ضرور ہے کہ یہ اگر عدم تعاون ہوا تو پھر ہمیں آرٹیکل 220 جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا ہوگا، جس کے تحت یہ ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہیں صوبوں کی اور وفاق کی، وہ اسے اسسٹ کرنے کی پابند ہیں۔ احمد بلال صاحب، آپ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم آیا کہ آپ الیکشنز کرائیں، اور الیکشنز کے اعلان کے ساتھ ہی جیسی یہ پروسیس شروع ہوا ہے، آج ہی ڈار صاحب نے یکمشت جو ہے اس کو ایک طرح سے مسترد کر دیا ہے، پھر اس کے ساتھ انہوں نے کے پی کے گورنر کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ وہ نہیں دیں گے، وہ نہیں الیکشن کی۔ یہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، ان تمام اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے قانون اور آئین میں بھی راستے موجود ہیں۔ نارملی تو یہ ہونا چاہیے کہ 90 روز کی جو حد مقرر ہے، آئین کے اندر صاف لکھی ہوئی ہے، اس کی پاسداری ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی غیر معمولی حالات پیدا ہو گئے ہیں اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ نہ وہ پیسے دے سکے نہ سیکیورٹی فراہم کر سکے، تو پھر ہمارا قانون اس کا جو راستہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آرٹیکل جو سیکشن ہے 58، اس کے تحت پھر ان کی باتیں سنے گا، ان کے جو ایویڈنس ہے وہ ان سے پوچھے گا کہ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے ان باتوں کا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور واقعی سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ اور اگر الیکشن کمیشن مطمئن ہو جائے گا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ الیکشن کے شیڈیول کو چینج کر سکتی ہے۔ اور
اگر الیکشن کمیشن یہ شیڈیول چینج کر دے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو پی ٹی آئی قبول نہیں کرے گی اور وہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ حکومت کی ان تمام تجاویز کو یا ان ریکویسٹس کو یا ان تعمیلات کو وہ ناقابل قبول قرار دے دے. جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن صوبہ سندھ میں جو فیز 2 کے ہوئے اس میں 2-3 دفعہ تو تاخیر کو الیکشن کمیشن نے قبول کیا. لیکن میں یہ پہلے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے الیکشن ایکٹ کی 58 کا ذکر کیا، مگر اس سے پہلے آئین کی شق 220 بھی ہے نا، جس میں کہ الیکشن اگر ہوں اور الیکشن کمیشن کی معاونت جو ہے وہ ذمہ داری ہے تمام وفاقی اداروں کی، اور سپریم کورٹ کے آرڈر میں ایکسپلیسٹلی لکھا ہے کہ تمام صوبائی وفاقی نگراں حکومتی ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں. اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، بالکل درست ہے، وہ معاونت تو کریں گے اور انہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ یہ بتائیں کہ وہ معاونت کرنے سے معذور ہیں، یعنی میں سیکشن 58 کی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس صورت میں ہے جب الیکشن کمیشن یہ کنونس ہو جائے کہ یہ میری معاونت کرنے سے معذور ہیں واقعی. اگر وہ یہ سننے کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ نہیں یہ بالکل بہانے کر رہے ہیں اور یہ غلط ہے ان کی باتیں تعویلیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ سندھ گورنمنٹ نے جب چوتھی بار الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے لیے فیز 2 کا درخواست کی تھی کراچی میں، حیدرآباد میں، تو الیکشن کمیشن نے اسے قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اسی تاریخ کو الیکشن ہوں گے. تو ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن اسے قبول نہ کرے اور وہ ریجیکٹ کر دے اور وہ انسسٹ کرے کہ آپ ہماری معاونت کریں اور ہم آپ کے جو بہانے ہیں انہیں درست نہیں سمجھتے. اور لیکن ایک پاسے وہ یہ سمجھے کہ واقعی انہوں نے ایسی ایویڈنس پیش کر دی ہے جس کی بنیاد پہ وہ ان کا عذر قبول کرنے کو تیار ہے، اس صورت پہ پھر وہ پوسٹ پون کریں گے. اس صورت میں یونیلیٹرل ڈیسیشن لے گا الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو سپریم کورٹ کو بھی رپورٹ کرے گا؟ نہیں، جو لا ہے، دیکھیے سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ تو تاریخ کے بارے میں ہے، اور یہ جو 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کا معاملہ ہے یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے اور آئین کے مطابق چلنا لازمی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ شک بھی ہے، اور یہ ماضی میں بھی اس دفعہ کے تحت الیکشن کا شیڈیول چینج ہو چکا ہے تو 1.5 ماہ کے قریب 2008 میں. تو یہ اب الٹیمیٹ سپریم کورٹ میں جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ صرف الیکشن کمیشن فیصلہ کر دے گا، لیکن قانون کے مطابق وہ صرف صدر مملکت کو اطلاع دینے کا پابند ہے. تو عدیل صاحب، ویسے آپ کی کیا خبر ہے، جیسے گورنمنٹ کی جو ہمیشہ سے پوزیشن رہی ہے کہ وہ الیکشن نہیں چاہتے اور وہ الیکشن پہلے بھی نہیں چاہتے تھے، آج بھی ڈار صاحب نے کہہ دیا، تو آپ کو کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کہ گورنمنٹ الیکشن نہیں کرائے گی؟ یہ اگلے 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہوں گے پنجاب کے. کامران صاحب، اسلام آباد میں اس حوالے سے کافی زیادہ انسرٹینٹی پائی جاتی ہے. حکومت اس پہ پریشان ہے اور آج گزشتہ 2 روز سے حکومت سر جوڑ کر بیٹھی ہے، اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی نون لیگ بیٹھی ہے، اور اس میں 2 دن سے صرف ایک ہی معاملہ زیر بحث ہے کہ انتخابات کو کیسے آ کے لے کے جایا جائے. لیکن اس میں زرداری صاحب حیران کن طور پر وہ اس حق میں ہیں کہ انتخابات جو ہے وہ تاخیر کا شکار نہ کیے جائیں، اداروں سے تصادم نہ کیا جائے. مولانا فضل الرحمان یہ رائے دے چکے ہیں کہ انتخابات کے حوالے سے جو کیمپین چلانے کا ماحول نہیں ہے خیبر پختونخوا میں، تو خیبر پختونخوا میں گورنر کی جانب سے اس بات کے امکانات ہیں کہ معاملہ ڈیلے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر چونکہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن نے اس لیے جو تاریخ بھی دی الیکشن کمیشن نے، کیونکہ جب سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا تو عدالت نے جب یہ سوال پوچھے کہ یہ کس نے کوتاہی برتی، کس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو سب ایک دوسرے پر ڈالنے لگ پڑے. تو ایسے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو تاریخ تجویز کر کے اور صدر نے فوری طور پہ اس کو رسپونڈ کرنے کے بعد تو الیکشن کمیشن بری ذمہ جو ہے وہ اس سے ہو گیا. لیکن احمد بلال صاحب نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی، سیکشن 58 جو الیکشن ایکٹ 2017 کا ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ باؤنڈ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو اس میں سیکشن 57 کے ساتھ سیکشن 58 کا بھی حوالہ دیا. تو سیکشن 58 ساتھ ہی امپاور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرتا ہے کہ جب شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں امینڈمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر سکتا ہے. احمد بلال صاحب، ایک نیشنل اسمبلی میں واپسی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی، تقریباً مکمل ہو چکی ہے یہ واپسی، اور آج عمران خان نے یہ بات کی کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک
اکٹھے ہوں، یعنی کہ اس کی گنجائش ہے، وہ بات چیت کی بات کر رہے ہیں. تو اگر یہ سیاسی قوتیں چاہیں تو اس کا ایک بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے، اس کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے، خاص طور پہ جب یہ پوری قوت سے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی واپس آ جائے گی اور اس کی ظاہر ہے کہ ایک وہ بہت بڑی جماعت بن جائے گی وہاں پہ. کامران صاحب، یہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی قوتیں اگر چاہیں تو واقعی ہم اس بڑے کرائسس سے نکل سکتے ہیں. میرے خیال میں اس کی زیادہ ذمہ داری تو حکومت کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب پہ عائد ہوتی ہے. وہ اس وقت بظاہر ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں، عوام کا جھکاؤ ان کی طرف ہے، اور ان کو ہماری صرف عوام ہی کا نہیں، اداروں کے اندر بھی بہت بااثر افراد ہیں جو ان کی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، لیکن وہ جس قسم کی سخت زبان استعمال کرتے رہے ہیں، اگر وہ اس سے اجتناب کر لیں اور ذرا اس طرح کی صورتحال بنا دیں جس میں دوسری سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل نہ کریں کہ اگر یہ انتخابات ہو گئے اور وہ جیت گئے تو پھر وہ انتقام کا دور شروع ہوگا، تو میرے خیال میں چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. پاکستان میں سیاسی دھما چوکڑی نے معیشت، صنعت، کاروبار کو روند کے رکھ دیا ہے. مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے بیانات کی شدت ملک کی معیشت کو روز بروز ڈیفالٹ کی جانب دھکیل رہی ہے. ملک میں جاری سیاسی ہیجان اور معاشی بحران کے پس منظر میں آج قدر اطمینان کی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت الیکشن کمیشن کی تجاویز پر آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کی منظوری دے دی، جبکہ گورنر خیبر پختونخوا کو خط لکھ کر الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن نے مانگی ہے. ان کی یاد دہانی کرائی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت انہیں تاریخ دینی ہے. جبکہ عمران خان نے آج باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کرتے نظر آئے. کل وہ انتخابی میدان میں اتریں گے اور اس کے لیے کل سے وہ اپنے شیڈیول اور سیاسی لاہے عمل کا اعلان بھی کر دیں گے. خبریں ہیں کہ ڈاکٹرز نے عمران خان کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے، اس لیے توقع کی جا رہی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے مختلف اضلاع میں عمران خان انتخابی جلسوں میں براہ راست شریک ہوں گے. انتخابی مہم کے ذریعے عمران خان اس وقت شہباز حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. ان کے سامنے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی، پاکستان کا سب سے بڑا معاشی بحران، اور ظاہر ہے کہ پچھلے 11 مہینے سے یہ حکومت ہے جس کے نتیجے میں صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر پہ شدید بوجھ ہے. پاکستان میں روپے کی قدر بے پناہ گر چکی ہے، اور یہ پوری صورتحال یقیناً کسی بھی حکومت کے لیے الیکشن کے میدان میں اترنے کے لیے بے پناہ ایک مشکل اور چیلنجنگ سچویشن ہے. شہباز شریف حکومت کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے، اور یقیناً عمران خان جیسی شخصیت کے لیے اور ان جیسے ایگریسو جو پولیٹیشن ہیں ان کے لیے تو یہ ایک بالکل گاڈ سینڈ اپرچونٹی ہے. آج لاہور ہائی کورٹ سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی. عدالت نے پنجاب کی نگراں حکومت کی جانب سے ایم پی او کے تحت نظر بندی کے احکامات کو معطل کر دیا، جس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اعظم سواتی سمیت 150 سے زائد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو رہائی کا پروانہ مل گیا. ملک میں سیاسی افراتفری کے خاتمے کے لیے آج عمران خان کی جانب سے ایک اہم پیشکش سامنے آئی. خبریں ہیں کہ لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں، لیکن کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں. عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بات کرنے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آرمی چیف ہی میری یا میری اہلیہ کے خلاف کوئی کرپشن کیس ثابت کر دیں. آج عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ایک بار پھر انتہائی سخت رویہ اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا. جنرل باجوہ نے روس کی مخالفت میں تقریر کی جس پر ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. عمران خان نے دعویٰ کیا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد سلمان اب بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اس کے ساتھ ہی آج عمران خان نے تجویز دی کہ اگر ایک ہی بار میں عام انتخابات ہو جائیں تو پیسے کی بچت ہوگی. گویا عمران خان 30 اپریل کو ملک بھر میں جنرل الیکشن کے خواہاں ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ ایک جانب عمران خان نے قدر مصالحانہ رویے کا اظہار کیا تو دوسری جانب مریم نواز نے اپنے جارحانہ بیانیے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آئیں. وہ بھی آج گجرانوالہ میں جلسے عام سے خطاب کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ بظاہر نون لیگ کے پاس انتخابی نعرہ کیونکہ ان کے پاس یا انتخابی ایجنڈا نہیں، لیکن ان کا اصرار جو تھا وہ بہت ایگریسو تھا اور اس کے لیے انہوں نے عدلیہ کو نشانہ بنایا.
بہرحال پنجاب اور KPK اسمبلیز کے الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے اور صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کے لیے متفقہ تاریخ کے بعد ملک میں سیاسی استحکام کی ایک نئی راہ کھل سکتی ہے۔ اس لیے تمام اسٹیک ہولڈرز اور سیاسی قوتوں کو محاذ آرائی کی بجائے افہام و تفہیم کا رویہ اپنانا چاہیے تاکہ ملک میں سیاسی تشنج اور معاشی لاچارگی سے نکل سکے یہ ملک، لیکن یہ ایک تصوراتی بات فی الحال لگتی ہے، ایسا ہو جائے یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی معاشی صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ممتاز نیوز اینکر، نیوز اینالسٹ جناب محمد مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب۔ الیکشنز کی لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، الیکشن کمیشن نے تاریخ تجویز کر دی، پریزیڈنٹ نے آج الیکشن کی تاریخ دے دی۔ اس کے چند منٹوں کے اندر اسحاق ڈار صاحب نے الیکشن کو مسترد کر دیا، انہوں نے کہا الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو ہم سمجھیں کہ گورنمنٹ کی کلیئر کٹ ڈیفائنس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہ ماننے کا، اس کو ہم اعلان کہہ سکتے ہیں؟ کامران صاحب یہ دیکھیں کہ یہ ابھی ڈیفائنس اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں کروائیں گے۔ انہوں نے فوراً الیکشن کمیشن سے خط بھی لکھوا دیا، ڈیٹ بھی طے ہوگی، لیکن ابھی اور 30 اپریل کے درمیان 7 ہفتے پڑے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ابھی KP کے اندر جیسے آپ نے ڈار صاحب کو کوٹ کیا، ڈار صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ وہاں کے گورنر صاحب تو کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا اکتوبر سے پہلے، ملکی صورتحال۔ وہ بڑی دلچسپ بات آپ نے مینشن کی ہے مالک صاحب کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ابھی گورنر KPK نے نہیں کہا، لیکن اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ نہیں کرائیں گے، وہ اکتوبر نومبر میں بھی نہیں کرائیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا صوبائی اسمبلی، اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور وہ کیئر ٹیکر ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ رہیں گے، پتہ نہیں اکتوبر شاید نومبر تک بھی رہیں۔ اور وہ ڈار صاحب نے اعلان کر دیا KPK کے گورنر کے بہاف پہ۔ بالکل، بیکاز دیکھیے یہاں بھی ابھی پریٹینس تو یہی کرنا نا کہ ہم وی آر اوکے۔ آج مریم نے بھی اسپیچز دیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ کل تک تو یہ صرف تنظیم سازی تھی، الیکشن تو نہیں تھا بہرحال۔ لیکن آئی تھنک آج جو بہت امپورٹنٹ بات ہوئی ہے، جو خان صاحب نے کچھ بیان دیے، جو انہوں نے بات کی ہے غیر رسمی، وہ جو کوٹ ہو رہی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے سے اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے بات نہیں کر رہی، اور مجھے لگتا ہے کہ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اب یہ بڑی تاریخ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کامران کہ جب ہٹایا گیا تھا ان کو DGI کے عہدے سے آرمی چیف کو، تو بڑا انسرمونیسلی ہٹایا گیا تھا۔ خان صاحب اپنی میٹنگز میں ہم لوگوں سے بھی دوسرے لوگوں سے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ میں نے ان کو ہٹایا تھا کیونکہ انہوں نے 3 میجر پالیسیز پہ اختلاف کیا تھا۔ ٹرکی کے اندر تھے تو انہوں نے پالیسی سے اختلاف کیا، چائنا میں گئے تو انہوں نے وہاں پالیسی سے اختلاف کیا، اور ایران میں کیا، اور میرے وزراء نے شکایت بھی کی۔ اب 6 ماہ کے DGI اتنی پالیسیز پہ اختلاف کریں گے، تھوڑا سا بندہ سوچتا ہے۔ دوسری سائڈ کا کہنا ہے کہ ناراض اس لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے ڈوسیئر دیا تھا فرا وغیرہ کے سب کا۔ ایکس آرمی چیف یہ کلیم کرتے ہیں، انہوں نے کرتے ہوئے کہا ایک دفعہ کہ جب ان کو ہٹا رہے تھے تو میں نے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی کہ آپ آؤٹ گوئنگ ISI چیف کو چائے پہ ضرور بلائیں، کیونکہ ہمارا جو طریقہ فوج میں ہوتا ہے گریسفلی اس کو آپ کر دیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ قصہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ پرسنل بائسز یا پرسنل اینگلز بہت شارپلی انوالوڈ ہیں اس ریلیشن شپ میں، اور لگتا ہے مجھے خان صاحب بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو نواز شریف کرتے تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ آرمی چیف اور فوج 2 مختلف اینٹیٹیز ہیں۔ جس طرح انہوں نے باجوہ کو سنگل آؤٹ کیا، شاید خان صاحب یہ میسیج دے رہے ہیں کہ میرا اختلاف ایک فرد واحد سے تھا، میرا انسٹیٹیوشن سے نہیں ہے۔ لیکن جو کرنٹ آرمی چیف ہے انہوں نے بھی کل کو ایکس ہونا ہے، تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں تو آرمی کا انسٹیٹیوشن ایک اور طریقے سے سوچتا ہے۔ مشرف صاحب آپ کو یاد ہے جب مشرف صاحب کا ٹرائل کا سین ہوا، ان کو آرمی ریٹائر ہوئے 6-7 سال ہو گئے تھے، اور جو لیڈرشپ تھی وہ ان سے 5-5, 6-6, 8-8 کورسز جونیئر تھی، پھر بھی انہوں نے ایک ایگزامپل نہیں بننے دیا ایکس آرمی چیف کا۔ تو یہ اگر ہم سمجھیں کہ یہ آرمی چیف یا یہ قیادت اپنے امیجیٹ پریڈیسیسر کو تماشا بننے دے گی اور ریاکشن نہیں ہوگا، تو آئی تھنک یہ تھوڑی سی خوش فہمی ہوگی۔ لیکن کیا آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پالیسیز کی کنٹینیوشن دیکھ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ جس میں کوئی سپیس نہیں ہے عمران خان کے لیے اور PTI کے لیے،
Is that what you are suggesting? ابھی آپ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں؟ نہیں بالکل بالکل. آپ مجھے بتائیے جتنے لوگوں کے نام خان صاحب نے لیے کیا اس میں سے کوئی چینج ہوا؟ آرمی ہیرارکی میں کوئی چینج نہیں ہوا. بلکہ خان صاحب نے جب لاسٹ سپیچ کی تو خان صاحب نے کہا، جس میں انہوں نے بڑا اپنا لیجٹیمیٹ خوف ظاہر کیا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے پہ دوبارہ مرڈر اٹیمپٹ ہوگی. اس تک انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا ڈرٹی ہیری اور 2 لوگوں کے میں نے نام بتائے انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ 2 اور پاورفل لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، جن کی میں نے ٹیپ بنائی ہے، نام اس میں ہے، میں نے ابھی نام نہیں بتایا. وہ ہماری ایف آئی آر میں ایک ہوتا ہے خانہ نمبر 2 کہ آپ نے ملزم نامزد کر دیا، پھر خانہ نمبر 2 میں آپ اور نام ڈال دیتے ہیں. اب یہ 2 نام کون ہیں؟ کیا یہ کرنٹ کو ڈسپنسیشن کے لوگ ہوں گے؟ آئی ایم شیور اگر پولیٹیکل ہوتے تو خان صاحب نام لے دیتے. آئی تھنک خان صاحب چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو، لیکن شاید اوپر ہاتھ رکھ کے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن مالک صاحب ایک طرف یہ سینیریو آپ نے پینٹ کیا، اینڈ میں بالکل اس کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت بات کر رہے ہیں جہاں پاکستان جو ہے وہ اپنی تاریخ کے بلکہ دنیا کے ایک ورسٹ جو جہاں پہ اکنامک سچویشن ہے اس سے گزر رہا ہے. ایک میلٹ ڈاؤن ہے بقول خواجہ آصف صاحب کے، ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں بقول خواجہ آصف صاحب کے. یہاں پر ہم اس وقت جہاں کھڑے وہاں ہمیں دور دور تک آئی ایم ایف کا پروگرام نظر نہیں آ رہا. ہمارے ساتھ کوئی ہمارا جو فرینڈلی کنٹری ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. ہمارا جو ریزروز ہیں وہ بری طرح سے ڈپلیٹ کر گئے ہیں. ہمارا ایکسچینج ریٹ وہ بالکل ایک کرائسس کی سچویشن کے اندر ہے. ہمارے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بالکل ایک آسمان پہ کھڑا ہوا ہے. اور اس دوران ہماری یہ سچویشن ہے کہ سب سے بڑی پارٹی اور سب سے بڑی جو پارٹی ہے وہ، اور جو سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور آرمی اور لیڈرشپ اور ان کی جو ہے وہ لڑائی جو تھی وہ جاری رہے گی. فار گاڈ سیک کہ ہم کس جگہ جا رہا ہے ہمارا پاکستان؟ دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہے، جو اکنامک ٹیم ہے ہماری پریزنٹ گورنمنٹ کی وہ فیل ہو گئی ہے. اور ڈالر کی اسمگلنگ فیلئر، باقی مینجمنٹ فیلئر. آج فائنانس منسٹر نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیسے یہ ڈالر کا کل کیا فلکچویشن ہوئی ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہے. اب ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان پریکٹیکل ٹرمز کتنا اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہے، ہم سب جانتے ہیں. سو یہ تو ہمیں کوئی نہ بتائے. ان کا تو فیلئر اپنی جگہ ہے. آج انہوں نے پورا ملبہ ڈالا عمران خان کی گورنمنٹ پہ کہ جی XYZ وہ گئے، دیکھیں انہوں نے IMF کے ساتھ وعدہ کر کے چیزیں بدلی، وہ ہم بھگت رہے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ جب آپ نے سپٹمبر میں فارمل ٹاکس نہیں توڑی آپ نے ان کے ساتھ، وہ کس بیسس پہ آپ نے توڑ دی؟ پھر نہ صرف فارمل ٹاکس روکی، پروگرام انسٹال کر دیا مالک صاحب، اور پھر ایکسچینج ریٹ فریز کر دیا. وہ ایکسچینج ریٹ 4 مہینے کے لیے فریز ہو گیا ہے، جس کے بعد یہ تباہی آئی ہے. مطلب کہ ایک لٹنی آف مسٹیکس ہیں. یہ کہہ دینا، دیکھیں جب عمران خان کا گورنمنٹ تھی، ہم لوگ بیٹھ کے، میں خود بہت تنقید کرتا تھا اکنامک پالیسیز پہ. میرا حفیظ شیخ سے، ندیم بابر سے بڑا ایکسپلیسٹ اوپن ڈفرینسز تھے ان کی پالیسیز کے. لیکن ان کی غلط پالیسیز کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کی پالیسیز بائے کانٹراسٹ صحیح ہو گئی ہیں. انہوں نے آ کے سونے پہ سہاگا کیا. دے ہیو ڈسٹرائڈ دس تھنگ. اور آج کہتے ہیں پلان، لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں جی اکنامک پلان. ہم کیوں بتائیں؟ ہمارے پاس ہے نا. نہیں یار بتائیں، آپ کا فرض ہے، آپ ہمیں بتائیں. لیکن مالک صاحب جو بتایا اس پہ ہم اعتبار کیسے کریں؟ ڈار صاحب نے کہا کہ ایکسچینج ریٹ 200 سے کم پہ میں لاؤں گا، میں 180 پہ لاؤں گا، ہم اعتبار کریں. انہوں نے کہا کہ 3 ارب ڈالر 2 ہفتوں کے اندر سعودی عرب سے آ رہے ہیں. 3 مہینے پہلے، آج 4 مہینے ہو گئے وہ نہیں آئے. پھر انہوں نے کہا کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ 3 دن میں ہو رہا ہے، اس کو 3 ہفتے ہو گئے. آخر کس چیز کو ہم گنیں جو ڈار صاحب نے بولی اور ہم ڈار صاحب پہ اعتبار کریں؟ یہ قوم کس وجہ سے ان پر اعتبار کرے؟ نہیں آئی ٹوٹلی یہاں پہ تو بڑا کلیئر ہوں کہ اکنامک ٹیم بالکل فیل ہوگی. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. دیکھیں اس گورنمنٹ میں سارے الائز بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ہی دائرہ محدود ہوتا ہے وزیر اعظم کا بات کرنے کا. انفارچونیٹلی فائنانس منسٹری ایسی ہے جہاں پہ وزیر اعظم کے بھی پر جلتے ہیں. وزیر اعظم ان کو نہیں لائے ایز اے فائنانس منسٹر، وہ مفتاح کو لائے. پھر وہ مفتاح کو بچا نہیں سکے اور ان کو روک نہیں سکے. اب آپ جب اسلام آباد میں لوگوں سے بات کرتے ہیں منسٹری کے جو آفس بیئررز ہیں، وہ کامران آف دا ریکارڈ اوپنلی کہتے ہیں کہ جی آل ان آل ڈار صاحب ہی ہیں، نہ پرائم منسٹر کو پوچھ سکتا ہے، نہ ہی پرائم منسٹر کو بتاتے ہیں. وہ لنڈن بات کرتے ہیں، یہاں سے یہ بات ہوتی ہے. تو جہاں پہ
फाइनेंस मिनिस्टर इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर, और उसमें हिम्मत ना हो उनसे पूछने की, और फिर मिसट्रस्ट। अच्छा, खाली इमरान खान की गवर्नमेंट को अपनी ब्लेम कर सकते हैं। इमरान डार साहब की अपनी हिस्ट्री IMF के साथ, आपको याद है लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमें फ़ाइन भी ठुका था जब हम फिगर फजिंग में गवर्नमेंट पकड़ी गई थी। सो ये नहीं है कि डार साहब हैज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप, डार साहब की पर्सनल भी एक और सिनेरियो है, एक और प्लीज सॉरी एलिमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सामने नजर आ रहा है, उसका प्रोग्नोसिस मुझे बताइए कि ये तो डिफाइंस अगर होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जैसे कि आज डार साहब ने तो अपनी तरफ से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जाहिर है कि अगर कल 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाते हैं तो ये डार साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उसके बाद ये नून लीग इलेक्शन में जाएगी तो उसका रिजल्ट्स तो हम सबको अच्छी तरह पता है। तो सबसे ज़्यादा तो डार साहब चाहेंगे कि इलेक्शन ना हो, अक्टूबर नवंबर में भी ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या रिस्पांस होगा कि जी कि आप खड़े होकर कहे, जैसे गवर्नर KP का डार साहब ने ऐलान कर दिया, KP का गवर्नर करता रहेगा कि उन्होंने कह दिया वो अक्टूबर नवंबर तक नहीं कराएंगे इलेक्शन, आखिर सुप्रीम कोर्ट भी इसको देखती रहेगी या उसका क्या फिर अंजाम होगा? मुझे लगता है कामरान के डेट शायद KP अनाउंस कर दे। डेट अनाउंस होने में और इलेक्शन होने में बड़ा फ़र्क है। आपके इकोनॉमिक इश्यूज़, आपके लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़, देखें लॉ एंड ऑर्डर तो आज उन्होंने सुना दिया कि KP के अंदर ये है वो है, खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा या फाइनेंशियल आपके और बुरे हाल हुए तो बहुत बुरा हाल होगा। आज भी उन्होंने 3 बारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कमर्शियल बैंक्स वाले पैसे पड़े हुए फॉरेन करेंसी, उसको गिनना शुरू कर दिया उसके अंदर। अब देखिए, अब इससे फिर एक बारी अनसर्टनटी शुरू हो जाएगी लोगों में कि यार ये कोई अकाउंट तो नहीं सील कर रहे, होगा नहीं, लेकिन एक मुफ्त में आपने एक फिक्रमंदी डाल दी है जब आप उस प्राइवेट बैंक्स के डिपॉजिट को गिनना चाहते हैं। आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया 19%, अभी हम सुन रहे हैं कि शायद 2 से 3% अभी और बढ़ सकता है। अगर वो बढ़ गया 1100 अरब, कल आपका कर्जे की सर्विस रेट बढ़ गया बिकॉज आपने 3% बढ़ा दिया, उसका 1100 अरब का इम्पैक्ट है। आपसे मेरे से ही लेना है ना, आम आदमी से लेना है, इनडायरेक्ट से लेना है। GST बढ़ाने की बात हो रही है, जब आप यहाँ वजारत में बात करते हैं, जब ये कहते हैं ना कि हमारा इकोनॉमिक प्लान है, हम शेयर नहीं कर रहे, इसलिए कि इकोनॉमिक प्लान अगर आज शेयर कर दें ऑफिशियली, आग लग जाएगी इस मुल्क में। पहले ही 18% पे आपने GST किया हुआ, इमेजिन करेंगे इसको आप 20% पे करते हैं, आप अपना इंटरेस्ट रेट अभी 20 प्लस पे ले जाते हैं, 20 का मतलब है 25-26 पे आम आदमी को कर्जा मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र रहा इसाक डार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गुफ्तगू तो बहुत की, मगर वो सवाल जिनके जवाब दरकार थे और वो सवाल जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ उनके अपने वादों के लिहाज से थे, उनके अपने अज़ाइम के लिहाज से, उनके जवाब भी डार साहब ने नहीं दिए। सिर्फ इतना कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, मगर ये नहीं बताया कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो IMF से होना है, जिसके लिए उन्होंने 3 से 4 दिन रखे थे, वो कब होगा, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी कि ये प्रोग्राम कब अप्रूव होगा, और इस दौरान नहीं होगा तो क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाब नहीं थे, उसका अब हम आपको सबूत भी देंगे छोटे से वक्फे के बाद। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार आज 3 हफ्ते के बाद मीडिया पर आए, और आखिरी बार 10 फरवरी को जब वो आए थे IMF वक्त की वापसी के बाद, उन्होंने दावा किया था कि 3-4 दिन में IMF के साथ माहिदा हो जाएगा। 3-4 दिन तो नहीं, 3 हफ्ते हो गए, माहिदा नहीं हुआ। आज डार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे इंपॉर्टेंट कौम को तसल्ली दिलाई कि पाकिस्तान ना कभी डिफ़ॉल्ट हुआ है, ना ही डिफ़ॉल्ट करेगा। गो कि पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल माहिरीन, माशी माहिरीन इस चीज़ की को डिनाई करते हैं। अभी मूडीज़ ने भी कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। खुद इसाक डार साहब के सबसे करीबी साथी, काबीना के सीनियर तरीन रुकन और नून लीग के चूटी के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब भी इसाक डार पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, मगर आज इसाक डार ने कौम को तसल्ली दी। बाज़ हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दिफ़ा की बातें अपनी जगह पर। दिलचस्प बात यह है कि आज वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने IMF प्रोग्राम में ताख़ीर की वजह से मुल्क की मखदूश मईशत का मलबा इमरान खान और PTI हुकूमत पर गिरा दिया। PTI दौरे हुकूमत पर इल्ज़ामात से ख़त नज़र, क्या इसाक डार आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दावों की नफ़ी कर सकते हैं जो वज़ीर ख़ज़ाना बनने के बाद खुद इसी हुकूमत में पिछले 6 माह के दौरान वो कौम से वादे करते रहे। डार साहब का ये दावा रहा था कि डॉलर को वो 200 रुपये से लेकर नीचे तक आएंगे,
اور لیکن ڈالر تو ٹرپل سینچری 300 روپے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ کانفرنس میں اسحاق ڈار صاحب نے اس کی کوئی تصحیح پیش نہیں کی کہ ان کے یہ بیانات، ان کے ارادے، ان کا یہ سب کچھ کہنا آخر وہ کیوں ثابت نہیں ہوا، کیوں سب یہ غلط ثابت ہوا، کیوں قوم کو انہوں نے یہ تصویر دکھائی۔ تاحال IMF پروگرام کی بحالی، اسٹاف لیول ایگریمنٹ اور ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کی کوئی ٹائم لائن یا حتمی تاریخ بھی اسحاق ڈار صاحب کے پاس نہیں ہے، گو کہ انہوں نے پچھلے 3 ہفتے میں پہلی بار یہ کھل کے دعویٰ کر دیا تھا کہ 3-4 دن میں IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا۔ اسی لیے قوم کو ان کی باتوں کے حوالے سے جب وہ گفتگو کرتے ہیں یقیناً اس میں اب تذبذب کا قوم شکار ہو رہی ہے۔ صرف یہ معاملات نہیں ہیں، 3 ماہ قبل جب اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 7 ارب ڈالر کے تھے، اس وقت اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کھل کے دعویٰ کیا تھا کہ دسمبر 2022 تک کے وقت تک 3 ارب ڈالر کا انتظام ہو جائے گا، لیکن ڈار صاحب کے دعوے کے بعد 3 ارب ڈالر کے اضافے کے بجائے قومی خزانے میں 4 ارب ڈالر سے کمی ہو چکی ہے۔ نہیں معلوم دوست ممالک سے ضروری ڈپازٹس کب آئیں گے، اور یہ وعدہ اور یہ ارادہ اور ڈار صاحب کی یہ کیلکولیشن کیوں غلط ہوئی، اس کی بھی کوئی انہوں نے آج کلیریفیکیشن اپنی پریس کانفرنس میں نہیں دی، اس سوال کا جواب بھی نہیں دیا کہ وہ ان کی امیدیں کیوں غلط ثابت ہو رہی ہیں۔ یقیناً ڈار صاحب تو اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے کہ ان کے تمام دعوے کیوں ڈھیر ہو رہے ہیں، ان کے اعلانات بے نتیجہ ثابت ہو رہے ہیں، مگر ایک بہرحال پس منظر بہت اہم ہے کہ اسحاق ڈار کا IMF کے ساتھ رویہ، ان کا غصہ، اس میں دھمکی آمیز لب و لہجہ، جس انداز سے انہوں نے IMF کو پکارا، یقیناً اگر IMF ہماری طرف اس وقت سرد نظر رکھتی ہے، ہماری باتوں کو یا ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نظر نہیں آ رہی، تو اس کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری تو ڈار صاحب کو اٹھانی پڑے گی۔ لیکن بہرحال ہم تو اس میں اطمینان کا اظہار کریں گے کہ ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ساری تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، اب IMF کا پروگرام آ جانا چاہیے کم از کم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ آج پھر ڈار صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ ڈار صاحب کی آج کی پریس کانفرنس تقریباً 3 ہفتے کے بعد وہ میڈیا میں آئے، اور اس دوران پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ بے پناہ اس وقت سنگین بحران ہے معیشت کے حوالے سے، ہمارے ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے، ہمارے ریزروز کے حوالے سے، ہماری انفلیشن کے حوالے سے، ہماری مہنگائی کے حوالے سے، یہ تمام معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں ڈار صاحب کا یہ سب کچھ گفتگو، کیا پاکستان کے پاس کوئی پلان بی ہے، اور کیا پاکستان IMF کا پروگرام اگر بحال نہیں ہوتا تو پاکستان کے پاس اکنامک سسٹیننس کی ایک کوئی پورا پلان جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں۔ ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی معاشی امور کے ماہر کالمنسٹ بھی ہیں جناب یوسف نظر، لنڈن سے ہمیں جوائن کریں گے۔ ڈاکٹر اقدس افضل ہمارے ساتھ ہیں، ماہر ہیں معاشی امور کے، حبیب یونیورسٹی میں معلم بھی ہیں، پروفیسر ہیں معاشی امور کے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ یوسف نظر صاحب آپ فرمائیے گا، گو کہ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ موڈیز نے پاکستان کے بینکس کی بھی ریٹنگ ایجنسیز کو ایک دم سیویرلی اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے، اس سے پہلے کنٹری کی حوالے سے یہ بات سامنے آئی تھی۔ IMF کی ہمارے ساتھ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی بات ہے وہ بھی کہیں لاسٹ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ کہاں ہے۔ ایکسچینج ریٹ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ابھی ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے، جو انفلیشن کی جو کیفیت ہے یقیناً آپ اس سے آگاہ ہیں کہ یعنی آٹا جیسی چیز، روٹی جیسی چیز جو ہے وہ چند دنوں کے اندر دگنی ہو گئی ہے، مگر ڈار صاحب کی بات میں ہمیں کہیں وہ فائنانس منسٹر نظر نہیں آ رہا تھا جس کا ملک اس صورتحال سے گزر رہا ہو۔ جی شکریہ کامران صاحب۔ میرے خیال سے ڈار صاحب جو ہیں ان اسٹیٹ آف ڈینائل ہیں خود بھی، اور وہ لوگوں کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ تشویش کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ IMF سے ایگریمنٹ کا ابھی تک جو بے یقینی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس مہینے بھی یا ممکن ہے 2 مہینوں میں بھی ہم IMF سے ایگریمنٹ جو ہے کنکلوڈ کر پائیں، اور اس میں مزید جو ہے دیر ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ان کے پاس کیا جو ہے پلان ہے یہ وہ نہیں بتا رہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ IMF چاہتی ہے کہ ہمارے دوست ممالک جو ہے ایشورنس دیں کہ جی فنڈنگ جو ہے اویلیبل ہوگی۔ وہ دوست ممالک جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ IMF سے ایگریمنٹ ہو جائے، اور اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ہم نے اپنے معاملات کو چلایا ہے ہماری ساکھ کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں اگلے 2-3 مہینوں میں بھی حل ہو پائیں گے، اور شاید اس سے بھی زیادہ دیر ہو جائے۔ ہمیں اس وقت کم از کم $11 بلین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری ادائیگیاں بھی کرنی ہیں،
جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ ہماری امپورٹ جو ہیں بہت ساری ضروری چیزیں بھی ہیں وہ بھی ہم امپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں، جس سے ہماری ایکسپورٹس بھی متاثر ہو رہی ہیں اور ہوں گی، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور انفلیشن جو ہے، آپ خاص طور پہ جو فوڈ انفلیشن کو لے لیجئے، وہ حکومت کے اپنے اعداد شمار کے مطابق 40% سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ تو یہ بات کہاں جا کے تھمے گی؟ صورتحال یقیناً بہت گمبھیر ہے، جی اور مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ چلے، میں وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ڈار صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرے گا، لیکن ان کے وزیر دفاع وہ خود بھی بینکر ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، پاکستان تو اکنامک میلٹ ڈاؤن سے گزر رہا ہے۔ ڈاکٹر افتخر افضل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کتنا ضروری ہے ہمیں ایک پلان بھی ہونا؟ یہ تو ہم جو چل رہے تھے ڈے ٹو ڈے، ہم چل رہے تھے کہ آئی ایم ایف ہو جائے گا، ہمارا اسٹاف لیول ہو جائے گا، پھر ایگزیکٹو بورڈ ہو جائے گا، پھر پہلی قسط آ جائے گی اور پھر ویل گیٹ گوئنگ، لیکن یہ تو چیزیں سٹک ہو گئی ہیں، اور ابھی کی جو یہ صورتحال ہے اس میں ہمیں سسٹیننس کے لیے، اکنامک سسٹیننس کے لیے کتنا بڑا پلان بھی چاہیے، اور وہ آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ اور کیا ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک پلان بھی ہونا چاہیے، نہ جانے کب ہو یہ آئی ایم ایف؟ تھینک یو کامران خان صاحب مجھے شو پہ بلانے کے لیے۔ لیکن پاکستان کی معیشت جس قسم کی صورتحال کا اس کو سامنا ہے، اس میں پلان بی، پلان سی اور پلان ڈی سب آئی ایم ایف ہے، اور یہ ایک بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ میں یوسف نظر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے بھی بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ ہمیں سٹاف لیول ایگریمنٹ ملے گی، بلکہ آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے میں کچھ فگرز دیکھ رہا تھا۔ اگر پاکستان کی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو بھی جاتی ہے تو بورڈ اپروول تک جاتے جاتے کنٹریز ابھی تک لائن میں لگی ہوئی ہیں۔ سری لنکا کو 6 مہینے ہو گئے ہیں سٹاف لیول ایگریمنٹ سے، بورڈ اپروول ابھی تک نہیں آ رہا۔ زامبیا کے کیس کے اندر 9 مہینے ہو چکے ہیں، اور جو تیسری کنٹری تھی جس کو میں دیکھ رہا تھا، گانا، جس کو 82 ڈیز ہو گئے ہیں سٹاف لیول ایگریمنٹ سے، بورڈ اپروول نہیں آ رہا۔ تو اگر سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے اگلے ہفتے، اور میری یہ امید ہے کہ ہو جائے، تو بورڈ اس کی کب اپروول دے گا؟ آئی تھنک اٹ از اینی باڈیز گیس۔ میں ایک بات جلدی سے یہ کہنا چاہوں گا کامران خان صاحب کہ یہ جس قسم کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف اور پاکستان کے مابین، آئی تھنک اس کو تھوڑا سا انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ میرا یہ ویو پوائنٹ نہیں ہے، لیکن سرٹنلی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف یو ایس یا دوسری ویسٹرن پاورز کی جو فارن پالیسی ہے اس کی ایک ایکسٹینشن ہے، اور ابھی جس قسم کی برجننگ رائیولری دنیا میں چائنا اور یو ایس کے درمیان شروع ہو چکی ہے، اس میں کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ چائنا زیادہ سے زیادہ پیسے پاکستان، گانا، سری لنکا، زامبیا اور جو بھی اور ایمرجنگ اکانومیز ہیں ان کے لیے ٹیبل پہ رکھے، اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ ایک ساری جو انالیسز ابھی تک آئے ہیں ان میں جو یہ جیو پولیٹیکل اس کا اینگل ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہوئی۔ یہ آپ نے بہت عمدہ بات کی ہے، مگر یہ فرمائیے، مگر آپ کے ساتھ اس کے ساتھ آپ نے یہ کہا کہ پلان بی بھی آئی ایم ایف ہے، سی بھی ہے، ڈی بھی ہے، سو واٹ؟ یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ ایس ایل اے ہو بھی جائے گا، سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو بھی جائے گا، تو ہمیں نہیں پتا کہ کب ہوگا ایگزیکٹو بورڈ، واٹ ول وی ڈو آفٹر دیٹ؟ ہمارے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں، اس ساری صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی یا فارن جو ہماری منسٹری آف فارن افیئرس کی جو ٹیم ہے، آئی تھنک اس کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی تھنک انہوں نے بہت اچھا کام کیا پہلے، فارن منسٹر نے، شہری رحمان نے، ہینا ربانی نے، آئی تھنک ان کو بھی تھوڑا سا فیلڈ میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک اویئرنیس کریٹ کر سکیں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹ ہے، پاکستان میں جو گراؤنڈ لیول کے حالات ہیں وہ بہت ہی تشویش طلب ہیں۔ مطلب جس قسم کی افراط زر، جس قسم کی غربت، جس قسم کی سیکریفائز ریشو، یعنی کہ یہ جو 300 بیسس پوائنٹس اوپر آپ نے انٹرسٹ ریٹ لے کے گئے ہیں، اس سے کتنی انڈسٹری بند ہونے کا خطرہ ہے، اس سے کس قسم کی ان امپلائمنٹ پاکستان میں آئے گی۔ تو آئی تھنک ان چیزوں کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ فریز ہے امپورٹس پہ، یہ تو ہم دوسری امپورٹس کی بات نہیں کریں، ہماری تو انڈسٹری نہیں چل سکتی، آپ دیکھیں کہ بند ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں کریں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان نے وہ تمام چیزیں کر دی ہیں جس کا آئی ایم ایف نے ہم سے تقاضا کیا تھا۔ مجھے کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ فوری طور پہ نہ ہو، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ یہ ایک
ایک لارجر کانٹیکسٹ ہے تو جس کے یوسف اندر نظر صاحب مجھے علم ہے کہ آپ کی بھی بڑی نگاہ رہتی ہے ان چیزوں پہ، آپ فرمائیے گا کہ جیسے کہ ڈاکٹر اقدس افضل صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو بھی جائے تو ہمیں نہیں پتا کہ کب ہوگا، ہمارا ایگزیکٹو بورڈ اور اس کی اپروولز کب آئیں گی، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو چائنا یو ایس والا سلسلہ ہے جو کہ کافی پروناؤنسڈ اب ہو گیا ہے، دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، یہ کتنا ہماری سچویشن کو کمپلیکیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے کمپلیکیٹ تو کر رہا تھا پہلے بھی، اور میں نے آپ نے شاید دیکھا ہوگا 1 مہینے پہلے بھی لکھا تھا اس بارے میں کہ بڑا یہ کنٹینشس ایشو ہے اس کی طرح۔ دیکھیے میں اگر اسٹیپ بیک کریں، ہماری جو کرائسس ہے اس کی 3 ڈائمینشنز ہے۔ ایک تو ہمارے اپنے بلنڈرز اور ہمارے اقدامات ہیں جو ہم نے ڈیلے کیا، اگر ڈیلے نہ کرتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی ہے ہمارے اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ بھی بہت کمزور ہے۔ اور تیسرا یہ ایک مسئلہ جو ہے اب پچھلے چند ہفتوں میں اور زیادہ جو ہے پبلک بن گیا ہے، یہ جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور جو دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اور چائنا کے درمیان، اس کی وجہ سے یقیناً ڈیلے ہوا ہے ان ممالک کے پیکیجز میں، جیسا کہ سری لنکا ہے، زیمبیا ہے، گھانا ہے، تو یہ ایک اپنی جگہ چل رہا ہے۔ ابھی کل ہی جو ہے چائنیز جو فارن منسٹری کی اسپوکس وومن ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی سب کو جو ہے اس میں مل کے ڈیولپنگ کنٹریز کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور انہوں نے انڈائریکٹلی امریکنز کو یہ الزام دیا کہ وہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں۔ دوسری طرف جو ابھی G20 کی فارن منسٹرز کی کانفرنس ہوئی، اس میں جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اس وقت شدید ضرورت ہے کہ سب جو پلیئرز ہیں وہ سب مل کے جو ہیں ڈیٹ ریزولوشن کا جو پورا کرائسس ہے اس کے لیے کام کریں۔ تو یقیناً اس وجہ سے کمپلیکیشنز پیدا ہوئی ہیں اور یہ ڈیلیز ہوئے ہیں۔ سری لنکا جو ہے ابھی تک 6 مہینے ہو گئے ہیں وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے باوجود، جی ہاں یہ بات تو ہو گئی، یہ بات ہوئی۔ ڈاکٹر اقدس افضل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ہمارے پاس ایک ہماری سچویشن یہ ہے کہ اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کی جو ایکسٹرنل لائبلٹیز کے گیپ ہے اس کو فائنینسنگ اس کو پورا کرنا ہے، اور آپ کے جو بائیلیٹرل دوست ہیں ان سے ہمیں گارنٹی لا کے دیں۔ بائیلیٹرل دوست کہتے ہیں پہلے آپ آئی ایم ایف لے کر آئیں۔ چکن اینڈ ایگ والی سچویشن ہمارے سامنے پیدا کر دی گئی ہے، جو کہ حالانکہ وہ ایک بورڈ پر ہیں، وہ جو ہمارے دوست ہیں وہ آئی ایم ایف کے بورڈ پر بھی ہیں، وہاں بیٹھ کے 2 منٹ میں یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو کیسے آپ، کیونکہ آپ نے پہلے بھی جیو پالیٹکس کی بات کی، ویسے تو یہ ہمارے دوست ہیں لیکن اس پورے معاملے کے اندر یہ اس وقت ہماری کتنی گریو سچویشن ہے۔ ڈار صاحب نے کب کتنے مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ جی کہ بس 3 ارب جو ہیں وہ سعودی عرب کے آنے والے ہیں، وہ آج تک نہ آئے۔ دیکھیں جو یوسف نظر صاحب نے جس چیز کا اشارہ کیا نا، میں وہاں سے بات چلاؤں گا کہ جو آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کرسٹلینا جارجیوا، وہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور اس بات کی بار بار جو ہے وہ بازگشت سنائی دی ہے کہ آئی ایم ایف غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن جو آئی ایم ایف کی پریکٹسز ہیں اس میں ایک کال اور فیل کا تضاد نظر آتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ ابھی جو ساری منی بجٹ لگایا جا رہا ہے 170 ارب روپے کا، اس کی جو اورینٹیشن ہے وہ ریگریسو ہے، یعنی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو غریب لوگ ہیں وہ زیادہ ٹیکس ادا کر رہے ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو کانٹرڈکشنز ہیں کہ ایک طرف آئی ایم ایف کے تھرو یہ بات آتی ہے کہ وہ غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ دنیا کے اندر ایمرجنگ اکانومیز پاکستان کی طرح جو ہیں ان کے ڈیٹ کو ریسکیجول کرنے میں مدد دینا چاہتے ہیں، لیکن آن دا پریکٹیکل سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کے سٹیپس نہیں لیے جا رہے۔ تو آئی تھنک اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر۔ بہت بہت شکریہ جناب یوسف نظر، جناب ڈاکٹر اقدس افضل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔